यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रूत के किताब पे गौर करना ख़त्म करे थे। आज से हम आमाल के किताब पे गौर करना शुरू करेंगे। ये किताब को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये किताब के बारे में बताना चाहूँगा। ये किताब जो है हज़रत लूका के ज़रिए से लिखी गई। लूका इसलिए ये किताब को लिखे, कई को बोले तो लूका जो हैं कलीसिया की पैदाइश और कलीसिया के बढ़ने के बारे में सही हिसाब देना चाहते थे। ये किताब हमको कलीसिया शुरू होने के बारे में बताती है। ये किताब बताती है कि कैसा मसीहत कायम हुई और जब उनके दरमियान मुसीबतें पैदा होती थी तो ये कलीसिया कैसा उसका सामना करके मुसीबत को सुधारती थी। ईमान रखने वाले खुदा के रूह के ताकत से खिदमत गुजारी को आगे ले लेके बढ़े और खुदा की पाक रूह उनको सिखाई कि कैसा गवाही देना चाहिए और कैसा एक बहुत बड़े गवाह बनना चाहिए और कैसा लोगों के साथ मोहब्बत रखना चाहिए। कलीसिया जो है अपनी ताकत से शुरू नहीं हुई या अपनी ताकत से कलीसिया रूहानी तौर से आगे नहीं बढ़ी, बल्कि शागिर्द खुदा के पाक रूह से मामूर हो गए और खुदा के रूह के ताकत से आगे बढ़े। ये किताब बाज़ वक़्त पांचवी इंजिल बुलाई जाती है। आमाल की किताब एक ज़बरदस्त किताब है। ये किताब इंजिलों के और ख़तों का एक दरमियानी है, यानी कि इंजिलें एक तरफ और ख़त एक तरफ, और दोनों के बीच में आमाल की किताब एक ब्रिज की तरह है। मत्ती की इंजिल में मसीह के बारे में जो आखिरी बात लिखी गई है वो है उनके मुर्दों में से जी उठने के बारे में, और ये बात आमाल के किताब के पहले बाब में दर्ज है। मरकुस के इंजिल में मसीह के बारे में जो आखिरी बात लिखी गई है वो है मसीह का आसमान में चले जाने के बारे में, और ये बात भी आमाल की किताब बाब 1 में लिखी हुई है। लूका के इंजिल में आखिरी बात जो लिखी हुई है वो है पाक रूह के वायदे के बारे में। ये बात भी आमाल की किताब बाब 1 में लिखी हुई है। और उसके बाद अगर हम यूहन्ना की इंजिल में देखेंगे तो आखिरी बात जो लिखी हुई है वो यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में। ये बात भी आमाल की किताब बाब 1 में लिखी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो 4 के 4 इंजिलों के आखिरी बातें आमाल की किताब के पहले बाब में है। इसके अलावा खिदमत गुजारी के बारे में जो ये चारों इंजिलों में दिखाई देंगी वो खिदमत गुजारी आमाल की किताब में पक्की की गई है। आमाल की किताब का मजमून हमको बाब 1 और उसकी आयत 8 में मिलेगा, जहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जब रूहुल खुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और समरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये आयत के मुताबिक ये किताब चंद हिस्सों में बटी हुई है। ये किताब के पहले 7 बाब में हम रसूलों के ज़रिए से पाक रूह के ताकत से मसीह के काम को यरूशलेम में देखेंगे। बाब 8 से 12 में हम मसीह के काम को रसूलों के ज़रिए से पाक रूह के ताकत से हम यहूदिया और समरिया में देखेंगे। बाकी की किताब मसीह के काम को पाक रूह के ताकत से रसूलों के ज़रिए से सारे दुनिया में देखेंगे। हमको मालूम होना चाहिए कि आमाल की किताब अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये किताब का आखिरी नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि आमाल की किताब चलते रहेंगी। शायद लूका जो खुदावन यीशु मसीह के पास हैं ये किताब को अभी भी लिख रहे होंगे। शायद इस वक्त आप और मैं जो यहाँ कर रहे हैं वो सारे बातों को लिखे जा रहे हैं, यानी कि लूका जो हैं ये सारे बातें लिख रहे हैं। हम जो पाक रूह के ताकत से मसीह के कामों को कर रहे हैं वो सारे बातें हज़रत लूका यीशु मसीह के बाजू बैठ के लिख रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहन, आमाल के किताब के बारे में हम थोड़ा बहुत गौर करें। अब हम ये किताब को आयत ब आयत गौर करेंगे। हम पढ़ेंगे बाब 1 और उसकी आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, ए थियोफिलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में
تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک کہ وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا نہ گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، تھیوفلس کے نام کا مطلب ہے خدا سے محبت کرنے والا۔ یا لوقا بولتے ہیں، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ میرے بھائی، اعمال کی کتاب میں مسیح کام بھی کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں بھی۔ آج بھی مسیح کام کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں بھی۔ جب تک مسیح اپنے چاہنے والوں کو یہ دنیا میں سے نہیں اٹھا لیں گے تب تک انہوں کام بھی کرتے رہیں گے اور سکھائیں گے بھی۔ آگے کلام بتاتا ہے اس دن تک کہ وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا نہ گیا۔ تو یہاں ہم کو صاف نظر آتا ہے کہ کیونکہ مسیح آسمان میں اٹھائے گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں کام کرنا اور سکھانا چھوڑ دیے ہیں، مگر اب خدا باپ کے دہنی ہاتھ کے طرف جو مسیح بیٹھے ہیں وہاں اپنے پاک روح کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں بھی۔ جیسا فوج میں جو ہے حکم ایک سے دوسرے کے پاس جاتا ہے تو یسوع مسیح بھی پاک روح کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں۔ پاک روح رسولوں کے ذریعے سے کام کرتی ہے اور رسولوں سے بات ہم کو پہنچاتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح جو ہیں مصیبتیں اٹھانے کے بعد اور مرنے کے بعد کئی ثبوتوں کے ذریعے سے بتائے کہ انہوں زندہ ہو گئے ہیں۔ مسیح جو ہیں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اور یہ بات لکھی گئی ہے۔ میرے بھائی، یا میں تھوڑی دیر کے لیے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا۔ ایک آیت ہے جو کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ آیت کو لوگاں پلٹا دیے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے سمجھے بھی ہیں۔ یسوع مسیح بولنے کو لگے، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسا چڑھائے گئے؟ انہوں مردوں میں سے چڑھائے گئے، یعنی کہ مردوں میں سے زندہ کیے گئے۔ تو یہ مسیح کا پیغام ہے کہ انہوں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ آج کئی لوگ مسیح میں نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا ہے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ تو یہاں رسولوں کو مسیح تاکید کرتے ہیں کہ یہ لوگ یروشلم سے باہر نہیں جانا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح اپنے شاگردوں کو یروشلم میں رکنے کے لیے کئی کو بولے۔ اس کی وجہ ہم کو آیت 5 میں ملیں گی۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے زندہ مسیح رسولوں پہ ظاہر ہوئے اور یہ سارے باتیں ان لوگوں کو بتائے۔ انہوں اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے۔ انہوں بتاتے ہیں کہ زیادہ دن نہیں بلکہ تھوڑے دنوں میں ان لوگ روح القدس سے بھر جائیں گے، یعنی کہ ان کا بپتسمہ روح القدس سے ہوگا۔ روح القدس کا بپتسمہ باپ کے طرف سے وعدہ تھا اور یسوع مسیح اس بارے میں ان کے شاگردوں کو پہلے بتا چکے تھے۔ یا یہ بات جاننا ضروری ہے کہ
کہ مسیح یا پانی کے بپتسمہ کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں۔ یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے جو ایک ایمان رکھنے والے کو ایمان رکھنے والوں کے جماعت میں شامل کرتا ہے، جو کہ ہم کلیسیا بھی بولتے ہیں۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ میرے بھائی، کئی لوگ ہیں جو شاگردوں کے یہ سوال کو پسند نہیں کرے۔ ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسولاں یا غلطی کرے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ یہ سوال کے جواب میں مسیح جو جواب اپنے شاگردوں کو دیے، تو شاگردوں کا یہ سوال کرنا غلط بات نہیں تھی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سوال کے لیے مسیح اپنے شاگردوں کو نہیں ڈانٹے، یا پھر ان لوگوں کو یہ نہیں بولے کہ ان لوگ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں اور بے وقوفی کا سوال کر رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاگردوں کی تعلیم پرانا عہد نامہ کے مطابق ہوئی تھی۔ ان لوگ مسیحا کو یعنی کہ مسیحا کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگ یہ بات جانیں کہ مسیحا جو ہیں ایک دن یہ زمین پہ اپنی بادشاہی کو قائم کریں گے۔ شاگردوں کی جو ہے یہ امید تھی، اور آج یہ زمین کی یہ امید ہے۔ خدا جو ہے زمین کے معاملے کو ابھی ختم نہیں کرا ہے۔ میرے بھائی، خدا جو ہے زمین کے لیے ایک خاص ارادہ رکھا ہے، اور وہ ارادہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہاں شاگرداں خدا کے بادشاہی کے بارے میں بات کرے، جس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے ہے، جو پھر سے قائم ہوگا۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ تو یہ وقت پہ مسیح ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی اس وقت قائم نہیں ہوں گی، بلکہ خدا اپنے نام کے لیے لوگوں کو بلائیں گا، اور وہ لوگوں کو کلیسیا کے نام سے جانیں گے۔ اعمال کے 15ویں باب میں جب رسولاں ایک جماعت کے حیثیت سے یروشلم میں جمع ہوئے، تو یعقوب بولنے کو لگے، اے بھائیو میری سنو، شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی، تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لیں، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا، اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا آج یہ کام کر رہا ہے۔ خدا غیر قوموں کے بیچ میں جا رہا ہے اپنے نام کے لیے لوگوں کو چننے کے لیے، یعنی کہ خدا دنیا میں سے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے اور مسیح پہ بھروسہ کریں گے، اور ان کا بپتسمہ پاک روح کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جب رسولاں مسیح سے یہ پوچھے کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا، تو مسیح کا یہ جواب تھا کہ اس وقت بات کرنے کا یہ مضمون نہیں ہے، نہ آج یہ مضمون پہ بات کرنے کا وقت ہے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سمریا میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح کی یہ دی گئی خدمت گزاری ہر ایک ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے۔ یہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے اس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں جگہ جگہ پہ مسیح کی منادی کرنا اور مسیح کے لیے بہت بڑی گواہی بننا۔ مسیح چاہتے ہیں کہ لوگ نجات پائے، تو یہ ہماری
خدمت گزاری ہے۔ اب یہ خوشخبری کو باہر لے کے جانے کے لیے ہم کو قوت کی ضرورت ہے، اور قوت دینے کا وعدہ مسیح کا تھا۔ انہوں بولتے ہیں تم قوت پاؤ گے، اور ہم کو خداوند یسوع مسیح کی رہبری کی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم خوشخبری کو باہر لے کے جانا ہے، لیکن ہمارے میں قوت نہیں ہے، کلیسیا میں قوت نہیں ہے، مگر روح القدس میں قوت ہے۔ روح القدس ہے جو ایک اکیلے آدمی میں کام کرتا ہے، ایک کلیسیا میں کام کرتا ہے، اور ایک ریڈیو پروگرام میں کام کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم روح القدس کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں کیا؟ مسیح بولتے ہیں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور مسیح بولتے ہیں تم میرے گواہ ہوگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم کس کے گواہ ہیں؟ مسیح کے یا کس کے؟ ہمارے زندگی کے بیچ میں مسیح دکھنا ہے۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک انسان کے سامنے خوشخبری کی منادی کرنا۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ میرے بھائی، مسیح کی خدمت گزاری میں یسوع مسیح کا آسمان میں اٹھائے جانا ایک خاص معجزہ رکھتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، مسیح کا استقبال کرنے کے لیے ایک بادل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بادل کس قسم کا بادل تھا؟ کیا یہ ایک پانی کا بادل تھا کیا؟ بالکل نہیں، یہ وہ جلالی بادل تھا جو مسکن پہ نازل ہوا اور سارے مسکن کو ڈھپ لیا۔ میرے بھائی، مسیح جو ہیں ایک بڑے کاہن کے حیثیت سے خدا باپ سے دعا کرے۔ ان کی دعا تھی، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ تو دوست، جب یسوع مسیح یہ دنیا میں پیدا ہوئے تو ان کو چندیوں سے لپیٹا گیا، اور جب انہوں یہ زمین کو چھوڑے تو ان کو بادلوں سے لپٹا گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں واپس آسمان میں چلے گئے اور خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھ گئے۔ تو جیسا مسیح آسمان میں چلے جا رہے تھے تو رسولاں ان کو آسمان میں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور دو فرشتے ان لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فرشتے آدمیوں کے شکل میں ہیں، اور فرشتے ایک خاص پیغام رسولوں کو دیتے ہیں۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو، دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جلالی مسیح تھے جو آسمان میں گئے، اور یہ مسیح یعنی کہ جلالی مسیح ایساچ پھر سے واپس آئیں گے اور وہچ جگہ پہ۔ زکریہ نبی کی کتاب باب 14 اور آیت 4 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ تو مسیح جو ہیں وہ جگہ سے اوپر گئے، اور انہوں وہ جگہ پہ پھر سے واپس آئیں گے۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے ایک فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ سبت کی منزل کے فاصلے پر، جو کہ 1 میل سے بھی کم تھا، لوگ جو ہیں ہیکل کے آس پاس اپنے ڈیرے لگا لیتے تھے۔ زیتون کا پہاڑ لوگوں سے بھر جاتا تھا، کئی لوگ جو ہیں فسح کے وقت جمع ہو جاتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سو وقت ہم آیت 13 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ آمین۔